मेरी बीवी जहेज में अपनी पागल बहन लाई थी। मेरी पागल साली 17 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन मैं उसे पार्क घुमाने के बहाने से शहर ले गया और कोठे पर बेच आया। सब लोग यही समझे कि वो घर से भाग गई है। कुछ दिन बाद मुझे कोठे की मालकिन का फोन आया और बोली कि तुमने तो हमें सोने की चिड़िया पकड़ा दी है, कोठे पर आओ और 10 लाख रुपए ले जाओ। मैं बहुत खुश हुआ और फौरन भागता हुआ कोठे पर गया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम अनवर है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी शादी का दिन था। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रही थी। सबका यही कहना था कि अनवर पर खूब रंग आया है, आखिर क्यों ना आता। मेरी पसंद की शादी हो रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठा इसी सिलसिले में सोच रहा था कि अचानक मेरे पापा दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। उनके पीछे मामा भी मौजूद थी। एक पल के लिए मैं हैरान हुआ, क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे, उनको देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं भी अभी दोस्तों से निकलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि लंबा फंक्शन था जिसमें मैं थक जाता। पापा को देखकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पापा मुझे देखते हुए बोले, बैठ जाओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी और लंबी बात करनी है। मैं हैरान हुआ। मामा के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा गया था। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता था। पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर ये हकीकत भी है। मैं उन्हें देखते हुए फौरन बोला, जो बात कहनी है आप कह सकते हैं, जो बात कहनी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। आप हुक्म करें, मैं आपके सामने वो हर चीज़ ला दूंगा। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ था, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला था। पापा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा देखते हुए बोले, तुम्हारी होने वाली बीवी हम दोनों के पास शादी से 4 दिन पहले आई थी। मेरे माथे पर बल आए और मैं हैरान होकर पापा की बात सुन रहा था, क्योंकि वाकई ये मेरे लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। भला पापा के पास उर्वा क्यों आई होगी? मैं उससे पसंद की शादी कर रहा था। अब तक जो भी मसाइल थे हम दोनों ने मिलकर तय किए थे, मगर अचानक से उर्वा का पापा के पास आना मुझे हैरत के समंदर में डुबा चुका था। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही पापा बोले, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें कहना है तुम बोल लेना। मैंने खामोश रहने में ही राहत जानी थी। मैं पापा को बहुत गौर से सुन रहा था और फिर जो बात उन्होंने मुझे कही वो सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं पापा को फटी फटी निगाहों से देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और उर्वा के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। मैं मरते दम तक भी इस चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये सारी जिंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी मामा ने कंधे पर हाथ रखा था और मोहब्बत से बोली थी, देखो बेटा, शुरू में मुझे भी ये बात बुरी लगी थी, क्योंकि ये बात बहुत ही नासमझ वाली है, मगर तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी है, उसके मसाइल भी तुम्हारे हैं, इसीलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुमने ही ये लड़की पसंद की है, तो अब ये सब चीजें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गया था। उर्वा ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की, मैं सिर्फ ये सोच रहा था। पापा मेरे कंधे को थपथपा कर चले गए थे, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गया था। उर्वा अपने चचा के साथ रहती थी, वो और उसकी छोटी बहन सोनिया, जिसकी उम्र 17 साल थी और वो दिमागी तौर पर अपाहज थी। उसको कुछ समझ नहीं आता था। वो बच्ची पागल थी, पैदाइश से ही उसके साथ मसला था। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। मुझे यही लगा था कि उर्वा जब मेरे पास आ जाएगी तो उसकी देखभाल उसके चचा करेंगे, मगर अचानक से उर्वा का ये कहना कि मैं अपनी बहन को अपने साथ जहेज में लेकर आऊंगी, ये बात मुझे थोड़ी चुभ रही थी। मेरे घर में हिसाब से कमरे थे, अगर अब उर्वा की बहन भी हमारे पास आ जाती तो वो कहाँ रहेगी, यही चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ। मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया क्योंकि उर्वा की ही कॉल थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोला था, ये तुम क्या बात करके गई हो पापा से? वो मेरे पास आकर किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे बीच तो ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही उर्वा बोली, मैं जानती हूँ अनवर, तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं चचा के पास अपनी बहन को कैसे छोड़ दूँ? वो जवान है, मेरे अलावा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये मांग पूरी नहीं कर सकते तो
تو معاف کرنا، میں یہ شادی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میری صرف یہی ایک شرط ہے۔ یہ بول کر اس نے موبائل رکھ دیا تھا۔ 3 دن بعد میری شادی تھی اور اس طرح کی بات سن کر میں جھٹکے میں آ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں سر پکڑ کر یہی سب سوچتا رہا اور پھر اچانک میری آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک بہترین چال تیار کر لی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے شرم آئی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عروہ سے میں محبت کرتا ہوں اور عروہ سونیا سے محبت کرتی ہے، لیکن مجھے اپنا فائدہ بھی دیکھنا تھا اور اس مصیبت سے چھٹکارا بھی چاہیے تھا۔ میں نے عروہ کو ایک چھوٹا سا میسج ٹائپ کیا تھا: میری جان تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، اسی لیے مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یہ بول کر میں باہر آ گیا تھا۔ ماما پاپا کو بھی میں نے اشارے سے ہاں بول دیا تھا۔ میں سیدھا چپ چاپ اپنے دوستوں کے بیچ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں شور شرابہ ہو رہا تھا، ایک الگ ہی شور شرابے کا عالم تھا۔ کوئی باتیں کر رہا تھا، کوئی ڈانس کر رہا تھا تو کوئی کھانا کھا رہا تھا۔ سب کی اپنی اپنی ضرورت تھی، جبکہ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جلد ہی میں بہت آگے جانے والا تھا۔ مجھے اپنی منزل اب صاف نظر آ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ 3 دن کیسے گزرے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ آج میں عروہ کو بیاہ کر اپنے پاس لے کر آنے والا تھا، لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے سونیا کی آنے کی تھی، کیونکہ جو میں سوچ رہا تھا اگر وہ ہو جاتا تو میرا بہت فائدہ تھا۔ میں بارات لے کر میرج ہال پہنچا تو لڑکی والوں نے ہمارا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا تھا۔ پھول کی پتیاں برسائی گئی تھی، چاروں طرف شور شرابہ ہو رہا تھا۔ ہم نے بھی ڈھول پٹاخے بجائے تھے، آسمان پر آتش بازی کی تھی۔ میں عروہ کے چچا سے ملا تھا، وہ مجھے لے کر سٹیج پر پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں شادی کی تمام رسمیں ادا کر دی گئی تھی اور میری زندگی میں عروہ کے ساتھ ساتھ سونیا بھی شامل ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان تھی۔ میں عروہ کو پا کر تو خوش تھا، لیکن یہ خوشی کسی اور چیز کی بھی تھی جو ہال میں موجود کسی بھی شخص کو معلوم نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شور اٹھ گیا تھا اور میں اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میری دلہن نے اپنی بہن سونیا کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سونیا اس وقت لال جوڑے میں موجود تھی جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ میری سالی دیکھنے والوں کو اپنی طرف بہت متوجہ کر رہی تھی۔ اگر وہ دماغی طور پر ٹھیک ہوتی تو لڑکوں پر قہر ڈھا دیتی۔ میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا تھا جو اسے گھور کر دیکھ رہے تھے، آخر وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ ابھی ابھی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، یہ رنگ روپ تو آنا ہی تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میں نے اپنی بیوی کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ ماں نے کچھ رسمیں کی تھی، اس کے بعد میں عروہ کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے سے سونیا بھی اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن میری ماما نے اسے تھام لیا تھا اور مجھے اشارہ کیا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ ایک پل کے لیے عروہ نے دروازے کے پاس رک کر سونیا کو ایک نظر دیکھا تھا، مگر وہ بے حد مجبور تھی اور میں بھی آج کی رات کوئی رعایت نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں ابھی عروہ سے کوئی بات کرتا اس سے پہلے ہی وہ پریشان انداز میں بولی تھی: آپ باہر جا کر ایک بار اپنی ماما کو بول دیں کہ اس کا خیال رکھیں، وہ میرے بنا نہیں رہے گی، پریشان ہو جائے گی۔ وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا: ارے آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں باہر آیا تو ماما سونیا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی جو وہ سر جھکا کر بتا رہی تھی۔ میں نے ماں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، وہ فوراً اٹھ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں ان کے کان میں سرگوشی بھری آواز میں بولا تھا: دھیان رکھنا اس پاگل کا، اس کی بہن اندر مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ماما نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور محبت بھرے انداز میں بولی تھی: تم پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گی، یہ میرے پاس ہی سو جائے گی، کل تک اس کا بھی کمرہ تیار کر دیں گے۔ میں نے سر ہلکا سا ہلایا تھا اور اپنے کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ میری بیوی دلہنوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ وہ رات میرے لیے میری سب سے حسین رات تھی، میں نے اپنی تمام حسرتیں پوری کی تھی۔ اگلی صبح جب میں بستر سے اٹھا تو میری بیوی کمرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ صبح صبح وہ کہاں جا سکتی تھی، اس کے لیے اس کا سسرال نیا تھا۔ میں نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور لائٹس بھی بند تھی، یعنی عروہ کمرے سے باہر گئی تھی۔
میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ رسم تھی کہ شادی کی صبح دلہا دلہن ایک ساتھ کمرے سے باہر جاتے تھے اور یہی چیز اچھی بھی لگتی ہے۔ مجھے اچانک پریشانی ہوئی اور میں فوراً کمرے سے باہر آیا۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم میں عروہ سونیا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ سونیا اسے نہ جانے کون سی باتیں بتا رہی تھی جس پر عروہ خوب ہنس رہی تھی۔ شکر تھا کہ ابھی کوئی نہیں اٹھا تھا، اس لیے میں فوراً ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ عروہ مجھے اٹھتا دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ ہمارے خاندان میں اس بات کو بہت برا مانا جاتا ہے۔ لڑکی چلو اندر۔ یہ بول کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو فوراً ہی سونیا نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دلہے بھائی چھوڑے میری بہن کو، ہم کھانا کھا رہے تھے، آپ بھی کھا لیجئے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ کچھ پل کے لیے مجھے شک ہوا تھا کہ یہ لڑکی پاگل نہیں ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا، بھلا میں اسے کیا جواب دیتا۔ میں نے عروہ کو دیکھا تھا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ میرا دماغ عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا؟ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، یہی بات میرے دماغ میں بار بار آ رہی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن میں بے حد مجبور تھا۔ میں عروہ کے ساتھ اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی پر بھی بہت اثر پڑ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ابھی تو ماما سونیا کو برداشت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزر جائے گا ان کی آنکھوں میں بھی وہ چبھنا شروع ہو جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ میں جلد سے جلد اسے ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عروہ کمرے کے اندر آ گئی تھی اور مجھ سے کافی خفا نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر سادے لفظوں میں کہا تھا، خیال کرنا تم اپنے میکے میں نہیں، اب سسرال میں ہو۔ یہ بول کر میں واپس آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی۔ عروہ شیشے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ میں بھی اٹھ گیا تھا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے واش روم چلا گیا تھا۔ میں باہر آیا تو عروہ آئینے کے سامنے سے اٹھ کر جوتے پہننے جانے لگی تھی۔ تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھو اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں صرف تمہارے لیے ہی بول رہا تھا تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ جب تمہیں خاندان کی عورتیں باتیں سنائیں گی تو تم جواب نہیں دے پاؤ گی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم ہر حال میں خوش رہو۔ میری بات سن کر عروہ نے نرم انداز میں کہا تھا، میں جانتی ہوں سب باتوں کا مجھے علم ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری بہن مجھ سے بہت قریب ہے اور بہت پیار کرتی ہے۔ جس طرح میں آپ کے خاندان کے لیے اجنبی ہوں، اسی طرح اس کے لیے بھی یہ خاندان بہت اجنبی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھوڑا سمجھوتا کر لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گی۔ اس نے یہ بات نم آنکھوں سے بولی تھی جبکہ میں چپ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو سنوارنے لگا تھا۔ میں دماغ اور الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے بار بار یہی سب باتیں ستانے لگی تھی کہ جب میں وہ حرکت کروں گا تو عروہ کو کیسے سنبھالوں گا۔ یہ بات تو طے تھی کہ میں عروہ کو کچھ نہیں بتانے والا تھا، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ جب میں وہ کام کر جاؤں گا تو عروہ کو کیسے سنبھالوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتے کا وقت گزر گیا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے عروہ کی بہن سونیا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس اپنی بہن سے ہی بات کیا کرتی تھی، اس سے ہی فرمائش کرتی تھی، اس کے پاس ہی جڑ کر بیٹھتی تھی، جبکہ میں صرف مسکرا دیتا تھا۔ یہ باتیں مجھے بہت بری لگتی تھی کیونکہ میری نظر میں عروہ صرف میری تھی، لیکن اس کی بہن کا اس کے قریب آنا، اس سے باتیں کرنا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میری اماں نے بھی 1-2 بار مجھ سے شکایت کی تھی کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، ہر وقت تمہاری بیوی اپنی پاگل بہن کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، حالانکہ وہ اپنے سسرال آئی ہے، اسے چاہیے کہ ہم سب کی خدمت کرے، ہمارے آگے پیچھے گھومے، لیکن اس کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں نے عروہ کو دبے الفاظ میں سمجھایا بھی تھا، لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے میرے ارادے اور مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، معمولی طور پر میری چھٹی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا جب اچانک سونیا نہ جانے کہاں سے میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کچھ پل کے لیے دل میں ایسا خیال آیا کہ کاش میری بیوی عروہ کی جگہ سونیا ہوتی، مگر میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ پارک چلو گی؟ نہ جانے میرے دماغ میں اچانک سے کیا خیال آیا تھا کہ میں نے یہ پوچھ لیا، حالانکہ ابھی میرا وہ سب کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آج موقع اچھا تھا۔
میری بیوی کام میں مصروف تھی، جبکہ سونیا بھی آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا تھا۔ ماما اور پاپا بھی کام سے گئے ہوئے تھے اور یہی ایک وہ وقت تھا جب میں اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ میری سالی نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، مجھے عروہ آپی نے بتایا تھا کہ آپ جو بولیں گے مجھے کرنا ہوگا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں انہیں بتا کر آتی ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ وہ بالکل بچوں کے انداز میں بول کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میں نے ڈر کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا تھا، جبکہ میں اسے برابر میں بٹھاتے ہوئے اپنی باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ تم عروہ کو بتاؤ گی تو وہ تمہیں جانے ہی نہیں دیں گی۔ کل رات ہی وہ مجھے بول رہی تھی کہ سونیا اب کہیں نہیں جائے گی، وہ گھر میں رہے گی۔ باہر جاتی ہے تو بہت زیادہ کھیلتی ہے، پھر گر کر چوٹ لگا لیتی ہے، اسی لیے اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم تمہاری آپی کو آ کر بتا دیں گے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر سوچنے لگی۔ میں بار بار اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں عروہ باہر نہ آ جائے، کیونکہ اگر عروہ باہر آ گئی تو بہت مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ کچھ پل بعد وہ دوبارہ بولی تھی، مگر آپی ماریں گی۔ اس دن بھی انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا جب میں آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ مال چلی گئی تھی۔ وہ اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بول پڑا، ارے نہیں مارے گی کیونکہ تم میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گئی تھی، آج تو تم اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہو۔ عروہ مجھ پر یقین کرتی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، چلو نا ہم چلتے ہیں، اگر تم نہیں جا رہی ہو تو پھر میں جا رہا ہوں۔ میں فوراً یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے ایسی مشکل میں ڈال دیا تھا کہ وہ نہ ہاں بول پا رہی تھی اور نہ ہی منع کر پا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر سر ہاں میں ہلایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے دوبارہ عروہ سے اجازت مانگنے کی ضد نہیں کی، کیونکہ اگر وہ عروہ سے اجازت مانگنے کی ضد کر لیتی تو میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے فون نکال کر اپنے ایک دوست کو میسج کر دیا، کیونکہ میں جس جگہ جا رہا تھا وہاں پر اطلاع دینا ضروری تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک پل کے لیے دل میں خیال آیا کہ رہنے دیتا ہوں، فضول میں عروہ پریشان ہو جائے گی، اس بچے کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں یہ نہ کرتا تو میری زندگی اور مشکلوں میں پڑ سکتی تھی۔ ماما کا دباؤ، سب کے تانے، اور فی الحال مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اور یہی آخری بات تھی جس نے مجھے کسی بھی حالات سے ٹکرانے کے لیے تیار کر دیا۔ میں سونیا کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے کانپ رہے تھے۔ اچانک عروہ کا فون آنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں اور زیادہ سن ہو گئے۔ میں نے سونیا کی طرف دیکھا تو وہ باہر گاڑیوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے فون اٹھا کر کان پر لگا لیا۔ وہ فوراً ہی بولی، آپ کہاں پر ہیں؟ آج تو ہم دونوں نے شاپنگ کے لیے جانا تھا، سونیا کے کپڑے بھی ختم ہو گئے ہیں، 2-4 سوٹ اس کے بھی لوں گی، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں فوراً بولا، ہاں میں آ رہا ہوں، دوست کی طرف ہوں، تم پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ وہ یہ کہہ کر فون رکھ چکی تھی۔ میں نے ایک اور نگاہ سونیا پر ڈالی اور گاڑی کی رفتار کو تیز کر دیا۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے شریف لوگ گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بہت ہی گہما گہمی والی جگہ تھی۔ میں نے گاڑی کو پہلے پارک کر دیا اور سونیا کو اترنے کا اشارہ کیا۔ سونیا مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہم تو پارک جانے والے تھے۔ وہ اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بول پڑا، ارے بدھو، یہ پارک ہی ہے، آگے جا کر یہاں تو بہت بھیڑ ہو رہی ہے، میں گاڑی یہاں سے نہیں نکال سکتا، تم اترو۔ میں اسے بہلاتے ہوئے اتر گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بڑی سی حویلی میری منتظر تھی، وہاں کھڑی ہوئی طوائف میری راہ تک دیکھ رہی تھی۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، قدم بھاری ہو گئے تھے۔ آج میں اپنی 17 سال کی سالی کو یہاں کوٹھے پر بیچنے آیا تھا، اس کے بدلے مجھے ایک موٹی رقم مل سکتی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے جا سکتی تھی، اور یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ میں حویلی کے قریب آیا تو ایک طوائف مجھے دیکھتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سونیا نے میرا ہاتھ بہت زور سے تھام رکھا تھا۔ جیسے ہی ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک ماسٹر بیٹھا ہوا تھا جو ڈھول بجا رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے 4 لڑکیاں پاؤں میں گھنگرو پہن کر ڈھول کی تال پر ڈانس کر رہی تھیں۔ دوسری طرف کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو زور زور سے ہنس کر گا رہی تھیں۔ سامنے ہی کوٹھے کی مالکن تارا بائی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل کو برا لگا کہ سونیا کے ساتھ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جس طرح کا کام ہوتا تھا اس بات سے میں بہت اچھی طرح واقف تھا۔ میں پاس گیا تو وہ عورت فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور سونیا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بڑے ہی عجیب انداز میں بولی،
چھوری تو بڑی کمال ہے، عمر کیا ہے اس کی؟ میں فوراً بولا 17 سال کی ہے۔ میری بات سن کر تارا بائی کے چہرے پر مسکان پھیل گئی اور وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، یعنی جوان ہے، اس کے میں تجھے صرف 2 لاکھ روپے دوں گی، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ اگر اس نے مجھے کما کر دیا اور میرے کام آئی تو تجھے پیسے اور دوں گی، اگر نہیں تو پھر تو کون میں کون، 2 لاکھ روپے بھی میرے لیے غنیمت تھے۔ میں نے سونیا کو ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ تارا بائی نے اپنی ایک شاگرد کو پیسے لانے کا کہا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے سونیا کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو سونیا فوراً پیچھے ہٹ کر ڈر گئی اور میری طرف آنے لگی، مگر تارا بائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ چھوری، ہم سے دور جائے گی تو بہت برا ہوگا، چپ کر کے بیٹھ۔ ان کا انداز سونیا کو بری طرح ڈرا گیا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے انداز میں بولی، بھائی یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ مجھے آپ ہی کے پاس گھر واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آنے لگی، مگر تارا بائی نے اس کے بالوں کو زور سے کھینچ کر وہیں بیٹھا دیا اور اسے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، نہ چھوری، سوچنا بھی مت، تم یہی رہو گی، مجھ سے دور جا کر صرف رسوائی ہی حاصل ہوگی۔ اور تو بتا انور، یہ کیا دماغی طور پر پاگل ہے؟ وہ کسی شک کے تحت بولی، کیونکہ جس انداز میں سونیا بول رہی تھی وہ کسی کو بھی یہ بتا سکتا تھا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میں تارا بائی کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا، مگر سچ بتانا تھا، اس لیے میں نے دھیرے دھیرے انہیں سچ بتانا شروع کر دیا کہ سونیا میری سالی ہے اور میں اسے اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر تارا بائی فوراً بولی، ہم ایسی لڑکیوں کو لیتے نہیں ہیں، مگر یہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم تمہیں اس کا پورا پیسہ نہیں دے سکتے۔ میں فوراً بولا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے دماغی حالت کے ٹھیک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات سن کر تارا بائی بولی، بہت فرق پڑتا ہے، یہ صرف ناچ سکتی ہے، گراہک کا دل بہلا سکتی ہے، لیکن محبت بھری باتیں نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہیں ہم 2 لاکھ روپے نہیں، بس 1 لاکھ روپے دیں گے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو بولو، ورنہ تمہاری مرضی۔ یہ بول کر انہوں نے اپنے منہ میں پان رکھ لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ آگے بات نہیں کرے گی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا ان باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ 1 لاکھ روپے بہت کم تھے، مگر سونیا سے جان چھوٹ رہی تھی، میری زندگی آسان ہو جاتی، ورنہ آگے بہت مسئلے پیدا ہو سکتے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ انہوں نے فوراً میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور میرے ہاتھ میں روپیہ تھما کر مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے ایک نظر سونیا پر ڈالی، نہ جانے کیوں مجھے ایک دم عروہ کا خیال آیا کہ وہ سونیا کے بنا کیسے رہے گی اور سونیا یہاں پر کس طرح سے اپنی زندگی گزارے گی۔ میرا دل مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا میں سونیا کو یہاں چھوڑ جاؤں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا اور حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے مجھے سونیا کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی اور میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تارا بائی نے اسے بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں ایک لمبی دوری طے کر کے گھر واپس آ گیا، میرے چہرے پر خاموشی کا نقاب تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی بہت پریشانی سے دروازے کے پاس ہی ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، وہ میری بازو پکڑ کر بولی، سونیا کہیں نہیں مل رہی، میں کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، چھوٹے کو بھی میں نے بہت دور تک بھیجا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ میں نے آپ کو بھی اتنی بار کال کی لیکن آپ کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا، مگر میں نے فوراً اپنے چہرے پر جھوٹا غصہ چڑھاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے ساتھ کیوں ہوگی، میں تو اپنے دوست کے پاس گیا تھا، تم سے میری بات ہوئی تھی نا۔ کہاں گئی ہوگی سونیا، یہیں کہیں ہوگی، تم نے اوپر دیکھا؟ میں نے اسے اپنے پاس لگاتے ہوئے کہا تو وہ فوراً مجھ سے دور ہوئی، میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، نہیں سونیا کہیں نہیں ہے، میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، صرف آپ سے امید تھی لیکن آپ بھی منع کر رہے ہیں۔ میری بہن کہاں چلی گئی؟ میں اپنے ماما پاپا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ یہی کہتے ہی نیچے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ماما پاپا اور بھائی سب سونیا کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ سونیا کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، ہم نے قریبی گھروں میں بھی سونیا کو ڈھونڈا ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ میری بیوی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، انور، فوراً آپ پولیس کو اطلاع کریں، وہ میری بہن کو ڈھونڈ کر لائے گی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے سونیا چاہیے۔ اس کا دیوانہ پن دیکھ کر مجھے اب تھوڑا سخت بننا پڑا، نہیں تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ میں نے عروہ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا غصے میں کہا، چپ ہو جاؤ، بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پولیس کو اطلاع نہیں دی جائے گی، تمہاری بہن دماغی طور پر پاگل تھی،
ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر نکل گئی ہو، شام تک واپس لوٹ آئے گی، اور اگر نہیں بھی آئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھاگ چکی ہے، وہ نہیں آئے گی اب واپس۔ تم دماغی طور پر کیا پاگل ہو چکی ہو؟ پولیس کو اطلاع دے کر مجھے اپنے خاندان کی بدنامی نہیں کرنی ہے، میں ایک دم غصے سے بولا تو عروہ بری طرح سہم کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ پاپا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور نرم انداز میں بولے تھے، ہمیں ایک بار پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے، اس میں خاندان کی بدنامی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بچی کا کچھ پتہ چل جائے۔ پاپا کچھ اور کہتے اس سے پہلے ہی میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، پاپا خاندان کی بدنامی نہیں ہوگی تو میری بدنامی ہو جائے گی، میرے دوستوں کو پتہ چل جائے گا، رشتہ داروں میں یہ بات پھیل جائے گی، اور اس کے بعد میری نوکری، سب پر اثر ڈالے گی یہ بات، سب کہیں گے کہ میری سالی بھاگ گئی ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ بچی گم ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے، اور کون سا تمہاری بہن صحیح تھی، اس کا دماغ ویسے ہی ٹھیک نہیں تھا، بعد میں تمہیں ہی پریشانیاں ہونی تھی، اچھا ہے کہیں چلی گئی ہے تو بہتر ہے، اب بس دعا کرو جہاں بھی ہو وہ ٹھیک ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں یہ بول کر اپنے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے ایسا لہجہ استعمال کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ اگر میں بالکل نرمی سے اپنی بیوی سے بات کرتا رہتا تو وہ مجھ پر یہی دباؤ ڈالتی کہ میں پولیس کو اطلاع دوں، اور اگر ایسا ہوتا اور انہیں کچھ بھی پتہ چل جاتا تو میں بری طرح سے پھنس سکتا تھا۔ یہ ایک طرح کا اغوا کا کیس تھا اور مجھ پر بہت برا الزام لگتا اور میں بہت لمبے وقت کے لیے اندر چلا جاتا۔ اپنے کمرے میں آ کر کافی بے چین ہو گیا تھا، دل میں عجیب عجیب سے گمان آ رہے تھے کہ میں کس طرح سے سب چیزیں سنبھال پاؤں گا۔ میں نے یہ سب سوچا تھا کہ سونیا کا نہ ملنا سب کو ہی پریشان کرے گا، میری بیوی پاگل سی ہو جائے گی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے ان سب چیزوں پر قابو کیسے پانا ہے۔ فی الحال تو میں نے اپنا غصہ دکھا کر اپنی بیوی کو خاموش کر دیا تھا، لیکن اس کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی، کبھی باہر جاتی، کبھی کمرے کے اندر ٹہلتی تو کبھی لاؤنج میں چلی جاتی۔ مجھے ایک پل کے لیے دکھ بھی ہوا تھا کیونکہ میں عروہ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن پیسوں کے لیے مجھے یہ سب کرنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے فوراً ہی اگلے دن اٹھ کر پیسے بینک میں جمع کروا دیے تھے۔ میں کسی کی بھی نظروں میں اپنا 1 روپیہ بھی نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ میری بیوی صبح بھی بہت رو رہی تھی، اسے بخار چڑھ چکا تھا، میری ماں بہت پریشان تھی، انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں پولیس میں اطلاع کر دوں، یہی بہتر ہوگا، لیکن میں کسی بھی قیمت پر راضی نہیں تھا کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو معاملہ بڑھ سکتا ہے، اور میں معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں بینک سے واپس آیا تو عروہ کے چچا بھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اسے تسلی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بدل لیا تھا، کیونکہ اگر میں ان کے سامنے ذرا بھی نرم پڑ جاتا تو وہ مجھے پولیس میں کمپلین کرنے کے لیے قائل کر لیتے، اور میں یہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے قریب آئے تھے اور مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ داماد کی حیثیت سے وہ مجھے عزت دے رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بہت ہی نرم انداز میں بولے تھے، میں آپ کی بات اور آپ کے پاپا کی بات کو سمجھ رہا ہوں، عزت کا معاملہ تو ہے، لیکن ہمارے گھر کی بچی کا معاملہ ہے، اگر آپ پولیس کو نہیں بتانا چاہتے تو میں کر دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر تو میری حواس سوکھ چکی تھی اور میں فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا کر بولا تھا، آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میری نوکری چلی جائے گی، اگر ایسی بات ہے تو آپ جا کر اطلاع کر دیں، میرا پورا کیریئر برباد ہو جائے گا، صرف آپ کی ایک کمپلین سے، اور کچھ نہیں ہوگا، نہ سونیا مل پائے گی اور نہ ہی کچھ اور ہوگا، صرف میری بدنامی ہوگی اور میری نوکری چلی جائے گی۔ آپ نہیں جانتے میری کس نوعیت کی نوکری ہے، ہماری نوکری کے اندر ان سب چیزوں کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ خاندان کیسا ہے، وہاں پر کیا سسٹم ہے۔ میری بات سن کر چچا چپ ہو گئے تھے، وہ ان تمام معاملوں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے عروہ کو بھی سمجھایا تھا کہ بہتر ہی ہے اگر سونیا چلی گئی ہے تو اس میں بھی خدا کی مرضی سمجھو، بس دعا کرو کہ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہو، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ خود ہی واپس آ جائے۔ میری بیوی کسی بھی طرح سے کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، اس کا حال بے حال ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے تھوڑا بڑا فیصلہ لینا تھا، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے سخت طرح کے انداز میں بولا تھا، اگر تمہیں اتنی ہی مشکل ہو رہی ہے تو دیکھو، تم اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہنا، پھر میرا نہ تم سے کوئی واسطہ ہوگا اور نہ ہی میری کوئی بدنامی ہوگی،
اور اگر اب تم نے پھر اس سلسلے میں بات کی تو میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ بول کر میں اپنے کمرے بھی چلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت بڑی بات کر چکا ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس بات کے بعد میری بیوی اور کوئی بات نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 15 دن بعد مجھے اچانک ایک فون کال آئی تھی۔ میں نے نمبر دیکھا تو وہ انجان تھا۔ میں اب بہت زیادہ مستعد رہتا تھا۔ میں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا، بلکہ ایک لڑکی کو بیچا تھا۔ بھلے ہی میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب میں مست تھا، کیونکہ میری بیوی کی نظر صرف اب مجھ پر رہتی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو سامنے سے تارا بائی کھلکھلا کر بولی، ارے لڑکے، تو نے ہمیں سونے کی چڑیا دے دی ہے۔ اس نے تو میرا دھندا چمکا دیا ہے۔ میں نے طے کیا ہے کہ تجھے پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ چل تو میرے کوٹے آ جا، میں تجھے دے دیتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ فون بند کر چکی تھی، جبکہ میں حیرت کے سمندر میں تھا کہ مجھے اتنی بڑی رقم دی جا رہی ہے۔ میں تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کام اس طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ جب لڑکی پیسہ کما کر دینا شروع کر دیتی ہے تو یہ کوٹھے والے پیسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں جلد ہی اپنے سبھی کام چھوڑ کر شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کس مشکل میں پھنسنے والا ہوں۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو دروازے پر وہی طوائف کھڑی ہوئی تھی جو پہلے دن مجھے اندر لے کر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے آ گئے بابو، تم چلے آؤ، اندر تمہاری تارا بائی بڑی زور سے انتظار کر رہی ہے۔ اس کے انداز میں عجیب سی معنی خیزی تھی۔ دل کیا کہ میں اندر نہ جاؤں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، مگر میں فی الحال پیسوں کی لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں ساری چیزوں کو بھول کر اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ابھی میں 4 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بیوی تارا بائی کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی بہن کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ میں کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس نے گھماتا ہوا تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا تھا۔ تھپڑ کی گونج پورے کوٹے میں گونج اٹھی تھی۔ وہ میرا گریبان پکڑتے ہوئے بولی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلنے کی؟ میں تمہارا قتل کر دوں گی، بے شرم انسان، خدا تمہیں برباد کرے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ میں نیچے زمین پر گرتا اس سے پہلے ہی مجھے 2 پولیس نے تھام لیا تھا۔ میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ دراصل میری بیوی نے اچھی طرح مجھ پر نظر رکھی تھی اور مجھے اس بات کا گمان ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے موبائل میں موجود فون کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اس نے وہی سنی تھی جب میں نے اپنے ایک دوست سے اس سلسلے میں بات کی تھی، اور اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میری بیوی یہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے تارا بائی سے بہت منتیں کی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی تھی کہ اسے اس کی بہن دے دی جائے۔ اس نے بدلے میں پورے 2 لاکھ روپے دیے تھے، اور تارا بائی نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے بری طرح سے پھنسا دیا تھا۔ میں اغوا کے کیس میں اب جیل کے اندر ہوں۔ میرا دل بہت روتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے ہاتھ سے بیوی بھی چلی گئی ہے اور عزت اور مقام بھی چلا گیا ہے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ پر بہت تھو تھو کرتے ہیں کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ تمہیں شرم نہ آئی کسی کی بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ جبکہ آج میں بھی پچھتاوے کی گہرائیوں میں ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس لڑکی کو پاگل سمجھ کر اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا تھا، اور آج زندگی نے میرے ساتھ ہی ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں اب قید ہو کر رہ گیا تھا۔ دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔